बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और हुकूमत को एक नई पसूड़ी पड़ गई है। वाकई वज़रा और हुकूमती शख्सियात का डेटा इंटरनेट पर लीक हो गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। बादज इमरान खान कौन होगा जानशीन, इसकी लड़ाई चल रही है। और पीटीआई की आइटम गर्ल्स और लौंडे लपाड़े आपस में लड़ पड़े हैं और कुतिया कुतिया हो गई है। पंजाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जलालपुर पीरवाला में फौज तलब कर ली गई है और सिंध में सैलाब का खतरा है। पंजाब में भी दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा अलीमा खान को अंडा मारने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें मरियम नवाज को नामजद किया गया है। इसके अलावा पीटीआई ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अलावा 11 अरकान असम्बली की भी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है। और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाहाना केस की समाअत पीर के रोज़ अडयाला जेल में हो रही है। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जमंद केस की समाअत करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के गवाहान पर जिरा मतवक्को है। और इसके अलावा पाकिस्तान पुलिस की खातून अफसर एशिया सोसाइटी फेलोशिप के लिए मुंतखब हो गई हैं, उसकी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी वज़रा, हुकूमती शख्सियात और आला अफसरान समेत पाकिस्तानियों का मोबाइल सिम्स का डेटा इंटरनेट पर बिक रहा है। ये डेटा लीक हो गया है। ये पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट तक कैसे पहुंचा, उसे कौन बेच रहा है, इस पर हुकूमती हलकों में हलचल मची हुई है। वज़ीर दाखिला से लेकर चेयरमैन PTA तक का सिम, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। और इसके अलावा कई और अहम सरकारी अफसरान और हज़ारों पाकिस्तानियों का तमाम डेटा इंटरनेट पर बिक रहा है। पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो डार्क वेबसाइट पर दस्तयाब है। चूँकि आम वेबसाइट पर ये डेटा देखा नहीं जा सकता। डार्क वेबसाइट वो वेबसाइट है जहाँ पर हैकर्स और जो इंटरनेट का माफिया है, जो ज़ेर ज़मीन या छुप कर काम करते हैं, जो हैकिंग करते हैं, जो आपके पासवर्ड चुरा लेते हैं, जो आपका डेटा चुरा लेते हैं, वहाँ पर ये रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर दस्तयाब है और बराए फ़रोख्त है। तो इसमें कोई आम आदमी नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी रिकॉर्ड मौजूद है। हत्ता कि PTA के चेयरमैन और PTA के तर्जमान तक हर शख्स का डेटा इस पर बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है और तमाम ही दस्तावेज़ात इंटरनेट पर मौजूद है। ज़राए के मुताबिक 1 साल पहले भी तो जो दिलाई गई थी PTA को कि पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर लीक हो रहा है, लेकिन किसी हुकूमती इदारे ने इसके ऊपर कोई खातर खा रद्द अमल नहीं दिया। हालांकि PTA, NCCI समेत तमाम इदारे इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें कामयाबी नहीं हुई। PTA के मुताबिक गूगल पर जो वेबसाइट ये डेटा बेच रही थी वो वेबसाइट बंद कर दी गई है। लेकिन 1 साल बाद भी अब ये इंकशाफ हुआ है कि दर्जनों वेबसाइट शहरियों का डेटा मामूली पैसों के एवज बेचने में मसरूफ़ हैं। और मोबाइल की लोकेशन सिर्फ 500 रुपये में, मोबाइल डेटा रिकॉर्ड तफसील 2000 रुपये में और गैर मुल्की सफ़र की तफसील 5000 में दस्तयाब है। अगर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है, डेटा लीक हो जाता है, तो जराइम पेशा अनासर के लिए ये सुनहरी मौका है कि आपको ब्लैकमेल कर सकें, आपको फंसा सकें। चंद पैसों के एवज डेटा खरीद के पाकिस्तानियों को किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला किया जा सकता है। और इसी डेटा की वजह से बहुत से लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकल रहे हैं, खासकर जैज़ कैश से। और इसी पैसा की जो ऐप्स है, ये वो ऐप्स है जो ज़्यादा महफूज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है। हत्ता कि गूगल की अपनी कई चीज़ें ऐसी हैं जो फुल प्रूफ नहीं है। बहुत से लोगों के यूट्यूब के अकाउंट हैक हो जाते हैं, टिकटॉक हैक हो जाता है, फेसबुक की ID चुरा ली जाती है, उनके पेजेस हैक कर लिए जाते हैं। तो जो चुराने वाले हैं वो बड़ी आसानी से आपका सारा कुछ चुरा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर एक बार फिर हुकूमत हरकत में आई है और NCCI ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन्होंने एक स्पेशल खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है जो डेटा लीक के हर मामले की, हर पहलू की तहक़ीक़ात करेगा और 14 रोज़ में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो बात ज़राए के मुताबिक इसमें बहुत से ऐसे लोगों के नाम, एड्रेस भी शामिल है जो कि सिक्योरिटी से जिनका ताल्लुक़ है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है। गो के इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत कामयाबी हासिल कर रही हैं। अभी कल ही BNP मैंगल के कारकुन सैटेलाइट कॉल पकड़ी गई जिसमें वो फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदे को
سردار کی ہدایت پر دھماکے کا حکم دیتا سنا گیا ہے۔ تو پچھلے دنوں جو اختر مینگل کے جلسے کے اوپر جو انہوں نے اپنے والد کی برسی کے حوالے سے منعقد کیا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 15 افراد کی موت واقع ہو گئی تھی، اس کی تحقیقات ابھی جاری ہے۔ تو یہ کال اسی حوالے سے انٹرسپٹ کی گئی ہے، ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ واضح کرتا ہے کہ بہت سے ملک دشمن جن میں مقامی لوگ بھی شامل ہیں، وہ بیرونی عناصر کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، جس میں معصوم پاکستانیوں کی جان لینا بھی شامل ہے۔ لیکن انٹیلیجنس ادارے اس کال کو تو پکڑنے میں کامیاب ہوئے، اب دیکھنا یہ کہ ڈیٹا لیک کرنے والوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہے، اور پہلی بار انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں امن کا دور واپس لوٹ رہا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ کہ تحریک انصاف میں جانشینی کے لیے جو جھگڑا چل رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ 2-3 واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کو بہت نمایاں کر دیا۔ ایک دھڑا وہ ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ عمران خان کے حوالے سے مسلسل یہ لاپ رہا ہے کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا، انہیں مار دیا جائے گا۔ ان کی بیماری کی خبریں اس لیے جاری کی جا رہی ہے چونکہ عمران خان بیمار نہیں ہے، لیکن بیماری کی خبریں ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بیمار قرار دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ عمران خان بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوسرا گروپ عمران خان کی فیملی کے اندر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں ملک دشمن لوگ پھیلا رہے ہیں، عمران خان بھلے چنگے ہیں، ان کی بیماری کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں۔ تو دونوں کا تعلق پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں سے ہے۔ لیکن جو جھگڑا علیمہ خان کو انڈا پڑنے کے بعد شروع ہوا ہے، اس نے تو اس قسم کی لڑائی چھیڑ دی ہے جس کی شاید کسی کو کوئی توقع نہیں تھی۔ مجھ جیسے لوگوں کو تو شاید ہوگی، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے لیے غیر متوقع لڑائی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے اور پی ٹی آئی کی آئٹم گرل خواتین، یعنی وہ خواتین جو ٹک ٹاکر تھیں، جو سوشل میڈیا پر پاپولر تھی، بعد میں وہ پی ٹی آئی کے اندر چلی گئی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایسا ادھم مچایا کہ آج پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ 9 مئی انہوں نے کرایا۔ اور اس بات کی ایویڈنس موجود ہے کہ 9 مئی کو لاہور میں جب لبرٹی چوک پر لوگ جمع ہو رہے تھے، تو وہاں لبرٹی سے ان کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے جانے والی 2 بہنیں تھیں جن کا نام سنم جاوید اور فلک جاوید ہے، جن میں سنم جاوید پکڑی گئی تھی اور کچھ عرصہ وہ جیل میں رہی، اور فلک جاوید آج تک گرفتار نہیں ہوئی، حالانکہ دونوں کا حصہ برابر جثہ تھا، یعنی دونوں برابر شریک تھی۔ کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، ان کا وہ حال کریں گے، یاد رکھیں گے۔ یہ جو احتجاج ہے یہ یہی لبرٹی تک محدود رہے گا یا پھر؟ میں تو لبرٹی جانے کے حق میں ہی نہیں ہوں، لبرٹی جانے نہیں چاہیے، جو مسائل کے اثر جاڑے وہاں جانا چاہیے۔ یہ خود کو خدا بنے ہوئے ان کی حیثیت نہیں مان رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ احتجاج کا فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم ان کے گھر کے سامنے جائیں گے تو سارے فیصلے کرتے ہیں۔ 9 مئی کے ان واقعات کے بعد اور ان کی گرفتاری کے بعد یہ دونوں خواتین پی ٹی آئی کی محبوب ترین لیڈروں میں شامل ہو گئیں، اور بعض تو سنم جاوید کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ تک ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اب ان کا کچا چٹا آپس میں ہی کھول رہا ہے۔ اگر آپ ان کی اس وقت سوشل میڈیا پر ہونے والی گفتگو کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کے اندر کس قدر غلاظت بھری ہوئی ہے، کس قدر غلیظ لوگ ہیں، اور ان کا چیئرمین عمران خان ایسے غلیظ لوگوں کو نہ صرف پروموٹ کرتا رہا ہے، بلکہ ایسی گندگی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر چل رہی ہے کہ شاید آپ کو ریحام خان کی کتاب اس کے مقابلے میں بڑی شائستہ لگے۔ کل ہمارے ایک دوست شاہد میتلا صاحب، جو کہ جنرل باجوہ کے مبینہ انٹرویو نشر کرنے کے بعد خاصے پاپولر ہوئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نئی اسٹیبلشمنٹ قرار دیا تھا۔ تو آج وہ اسٹیبلشمنٹ بھی فیتی ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں ہی لڑ رہی ہے۔ کوئی کسی کو نشئی کہہ رہا ہے، اور کوئی کسی کو سپلائر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ تم 2 سال سے کے پی کے میں کیوں ہو، شوہر سے الگ کیوں رہ رہے ہو۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ایک رہنما عامر سلار زئی، انہوں نے سنم جاوید کے حوالے سے بہت اہم انکشافات کیے ہیں، اور وہ انکشافات بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کس قسم کے ہیں۔ کے لیے آواز چل پڑتی ہے، ان کے خلاف نہ بولا کرو، میں ان کا خلاف کسی کا نہیں ہوں۔ سنم جاوید، فلک جاوید، طیبہ راجہ، خولا چودھری از اے بگ ٹاٹ، از اے بیگ رانگ نمبر۔ میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں، سنم جاوید جیل میں نہیں تھی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، کیونکہ جب سنم جاوید
اگر اس کی والد کا یہ بیان ہے کہ مجھے ملنے نہیں دے رہا تو پھر سنم جاوید کو روزانہ برانڈیڈ کپڑے کون دیتی تھی؟ دوسری بات، سنم جاوید اس وقت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے اس کو لیڈر بنانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو ایک خاص جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک بندہ جا رہا ہے اسے تصویر کھینچا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ہوا زیادہ نہیں چلے گی. یہ ان کی اپنی ٹاٹ ہے، یہ جیل میں نہیں تھی، یہ وقت بتا دے گا. باقی جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے وہ وقتی طور پہ تو گالیاں دیں گے، لیکن ایک دن سب بولیں گے کہ یہ عورتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور عورتیں پکڑ پکڑ کے ان کو ٹارگٹ کرے گا کہ جی یہ عورت یہ صحیح نہیں اور یہ عورت وہ صحیح نہیں. مطلب ایسے اگر جاہل لوگوں کو آپ اسپیس میں پھر وہ بلائیں جن کو نہ اچھا تمیز نہ سنم کچھ. کام ڈاؤن، کام ڈاؤن، نہیں، اس کا ٹھنڈی ہو کام جائے، دیکھے سارا آئس دن کریم کھا چلتی ہے لیں. ایک سگریٹ لے کے یہ کمنٹ یہ ٹویٹ کرنے والا بندہ یہ سارا دن بیٹھ کے عورتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. نشئی اس کی یہاں پہ اس کی ریپو یہ نہیں ہے کہ اس سنم کو ایک آئی سگریٹ تھنک پکڑاؤ تو یہ سنم ٹویٹ کر دیتا ہے. یہ سنم ڈھونڈ اسپیس ڈھونڈ پہ کے عورتوں کو پرسنل کمنٹ اٹیکس کرتا جو ہے. ہے نا، تو یعنی میں وہ الفاظ بتا نہیں سکتا، وہ آپ کو آڈیو ویڈیو سنا نہیں سکتا جو اس وقت گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے. بہت سے لوگ ان کی جو سپیس کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جا کر گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کی آڈیو ہے، ویڈیو ہے، بہت کچھ آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا، لطیف کی گواہی دیکھی، آئلہ ملک کی آڈیو دیکھی، لیکن کسی کو یقین نہیں آیا اور سب کا خیال یہ تھا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں جو عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن اب تو عمران خان کو کوئی باہر سے نہیں بدنام کر رہا، اب تو عمران خان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کتیا کتیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے. یہی تحریک انصاف کا کلچر بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، سوال اٹھتے ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو گندگی کو، غلاظت کو پروموٹ کرتی ہے. دیکھیں، سیاسی نظریہ ہونا ایک الگ بات ہے اور سیاسی نظریے کے اوپر لڑائی لڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن جو زبان کا استعمال ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ بہت معنی رکھتا ہے. سیاست کے اندر برے کردار کے حامل افراد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نہ ہی عوام ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو تحریک انصاف کے اندر جتنی خواتین ہیں ماشاءاللہ، شاید ہی کوئی بچی ہو جس کے اوپر کوئی الزام نہ لگاؤ، اور شاید ہی کوئی ایسی خاتون ہو جس کا ماضی اس حوالے سے داغدار نہ ہو یا اس پہ کویسچن مارک نہ ہو. زمان پارک سے لے کے آج اڈیالہ جیل کے باہر انڈا لگنے تک وہ تمام کہانیاں کھل گئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سخت قسم کے الزام لگا رہے ہیں. بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سنم جاوید کو کیوں رگڑا لگایا جا رہا ہے. تو وہ مسلسل اس قسم کے ٹویٹ کر رہی ہیں جس سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ اور وہ جو گروپ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ اچھل رہا ہے، اس کو آگ لگ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے سنم جاوید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پی کے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور یہ گنڈا پور کے ساتھ بہت ایسوسیٹڈ ہے. تو اتوار کے روز جو کچھ ہوا ہے اس میں تو پٹواریوں نے بڑا انجوائے کیا، اور پٹواریوں نے سب سے زیادہ ری ٹویٹ کی ہے. یعنی جو لڑائی پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے سنم جاوید اور عمر سالار رضائی کے اندر، اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، لیکن یہ دونوں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. یہ وہی عمر سالار رضائی ہے جس نے شیر المروت کے خلاف ایک محاذ کھولا تھا. تو اب علیمہ خان کو انڈا مارنے والا واقعہ تو بالکل ہی غائب ہو گیا، اور وہ اپنا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ کے چپس کھا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں. لیکن ساری توجہ جو ہے وہ اس وقت اس لڑائی کے اوپر جا چکی ہے. اور چونکہ ایک اور سکینڈل ان دنوں سامنے آیا، وہ بھی دب گیا اس لڑائی کے اندر، یا شاید اس کو دبانے کے لیے ساری لڑائی شروع کی گئی ہے. وہ عمران خان کی ایک بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، ان کے حوالے سے ایک معروف جرنلسٹ نے سٹوری بریک کی کہ انہوں نے 5200 کنال زمین 13 کروڑ میں خریدی تھی، جبکہ اس کی ایکچول مالیت 70 کروڑ تھی. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم، ایسا جرم کرنا جس کو آپ پکڑ نہ سکے. جو جائیداد، جو زمین ایکچولی 70 کروڑ یا 80 کروڑ کی ہے، وہ اگر آپ کو 10-12 کروڑ میں مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انڈائریکٹلی اس میں 50-60 کروڑ کا فائدہ دیا گیا یا رشوت دی گئی ہے. تو ایسا کون سا کام عظمیٰ خان صاحبہ نے کیا تھا کہ ان کو یہ رشوت دی گئی؟ حالانکہ یہ زمین عثمان بزدار کے دور میں دی گئی تھی، اور یہ سکینڈل بھی کوئی نیا سکینڈل نہیں ہے، لیکن ان دنوں دوبارہ وہ اچھل کے سامنے آیا. اور یہ زمین بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے بعض لوگوں سے زبردستی لے کے انگوٹھے شنگوٹھے لگوا کے ان کو دلائی تھی. اب وہ بڑی مہنگی ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ تو فرا اور گوگی کا تھا، جو بیریا ٹاؤن والوں نے اسے زمین دی تھی. وہ زمین کی مالیت ایکچولی کچھ اور تھی، اور ان سے پیسے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے لیے گئے. کئی صحافیوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بڑے معروف صحافی ہے جو بہت زیادہ شفٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، لیکن وہ بہت ہی
بڑے پیروکار ہے. ایک تو لاپتہ افراد کے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میں جن کی بات کر رہا ہوں. ان کا بھی ایک پلازا بہت عرصے پہلے بکا تھا جس کی کل مالیت کوئی 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہوگی اسلام آباد میں, کئی سال پہلے کی بات ہے. لیکن اس وقت ان کو 30 کروڑ پہ ادا کیے گئے تھے. تو اس وقت ان کو کوئی 29 کروڑ کی یا 28 کروڑ کی جو رشوت دی گئی تھی وہ رشوت نہیں کہلاتی, کیونکہ انہوں نے تو اپنا گھر بیچا, ایک پلازا بیچا. آپ بہت سے لوگ کے لیے حیران کن خبر ہوگی, اس پہ الگ سے بات کریں گے, میرے پاس کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن اڑتی خبر آئی ہے کہ سہیل وڈائچ صاحب نے بھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی پلازا لانچ کیا ہے. اور لیکن اعتراض کرنے والے شاید اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کی مالک ہے اس کے اندر وہ پلازا بنایا ہے. الکبیر ٹاؤن ہے لاہور کا ایک بڑا معروف, جن کا ایک ٹیلی ویژن چینل بھی ہے, اس میں ایک شاندار قسم کا کمرشل پلازا لانچ کیا. رائیون روڈ پہ یہ سوسائٹی ہے. تو ان کو مبارکباد. سہیل وڈائچ اگر پراپرٹی کے بزنس میں آگے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اب کوئی اگر ان پہ یہ الزام لگائے کہ انہوں نے کہیں سے بال پکڑ کے یہ پلازا بنایا تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں پرائز بانڈ نکل آیا ہو. اگر سیاستدانوں کو پرائز بانڈ نکل سکتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کا بھی تو پرائز بانڈ نکلا کرتا تھا نا, اور ان کے نکلتے ہی جاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے انہوں نے کون سا بابا رکھا ہو جن کے پرائز بانڈ نکلتے. تو دراصل وہ جس کا پرائز بانڈ نکلتا تھا نا اس سے وہ پرائز بانڈ خرید لیتے تھے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ خان صاحب جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کو نہیں سنبھال سکیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ باہر چلے جائیں یا کچھ اور جو بھی ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, یا وہ ایک لمبی سزا کاٹیں. تو ان کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ اب 2-3 سال تو گزر چکے ہیں, اور 1 سال تک اگر پی ٹی آئی نے نئی شکل اختیار نہ کی تو پھر الیکشن میں کون سی پی ٹی آئی حصہ لے گی, اس کے اوپر کویسچن مارک لگ جائے گا. تو الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا تیا پانچا ہونا ہے. اور اس لیے کل پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان نے اپنے 12 اراکین اسمبلی کو نکال دیا. کچھ کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی, جن میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا نام بھی شامل تھا. آج سب کے نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کیے گئے ہیں. 12 اراکین اسمبلی کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے. ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی, فارورڈ بلاک بنانا. جن لوگوں کو نکالا گیا ہے ان میں شمس الحق لون, راجہ اعظم عبدالحمید, امجد زیدی, حاجی شابق, سریا زمان, راجہ ناصر مقبول, مشتاق احمد, دلشاد بانو, فضل رحیم, ان کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. اور سابق گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. ان تمام لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پارٹی کا جھنڈا اور عہدہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ یہ ڈکلیئر کریں کہ ان کو کوئی نہیں نکال سکتا, اصل پی ٹی آئی وہ ہے. تو ابھی وہاں پہ ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا. اگلی خبر یہ کہ علیمہ خان کے اوپر جو انڈوں سے حملہ کیا گیا اس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی ہے وہ سامنے آ گئی ہے, جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ علیمہ خان عظمیٰ خان جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو 7-8 لوگ اور 2-3 خواتین اچانک کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے انڈوں اور ڈنڈوں کے ساتھ علیمہ خان پر حملہ کر دیا, جو کہ میڈم پر ریکارڈ بھی ہے. جناب علی, یہ لوگ صبح سے اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے سامنے موجود تھے, جن کا میں نے از خود ایلیٹ فورس کے آفیشل کو بتایا کہ یہ عمران خان کی بہن کو فالو کرے, لیکن پولیس نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا. تو اس کی ٹی وی فوٹیج بھی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے پاس ہے. درخواست میں لکھا گیا ہے کہ یہ تمام حملہ آور مریم نواز کی ایما پر ایک عورت کے اوپر حملہ آور ہوئے, جس کا مقصد انہیں ڈی فیم کرنا اور ان کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنا تھا, تاکہ عمران خان کی فیملی علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ڈرایا جا سکے. دونوں خواتین حملہ آور پولیس کی حراست میں ہیں. مندرجہ ذیل لوگ مریم نواز کی ایما پر بھیجے گئے اور نامعلوم لوگ مرد اور عورت جو اس میں شامل ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. تو یہ تابش فاروق ایڈوکیٹ ہے, بقول ان کے انہوں نے 5 تاریخ کو ہی یہ ایف آئی آر کے لیے درخواست دے دی تھی, لیکن ابھی تک ان کے کہنے پہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو فالو کیا. پی ٹی آئی نے ابھی تک پولیس سے نہیں پوچھا اور کہیں بھی کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ حملہ آور خواتین کا ہے, چونکہ حملہ آور خواتین کے بارے میں تو یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی ممبران ہے. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر حملہ آور خواتین کے حوالے سے مکمل خاموشی کا عالم ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں.
اس کے علاوہ خبر یہ کہ پنجاب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور جلال پور پیروالا میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے. فوج طلب کر لی گئی ہے. پنجاب کے بیشتر شہروں میں فوج اس وقت کام کر رہی ہے. بھارت کی جانب سے پاکستان کو سیلاب سے متعلق نئی معلومات فراہم کرنے کے بعد الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اس الرٹ کے مطابق دریائے ستلج پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. دریائے ستلج پر ہری زیری اسٹریم اور فیروز پور زیری اسٹریم پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. مقامی شہریوں کو اپنی جان و مال کے تحفظ کا مشورہ دیا گیا ہے. دوسری جانب ملتان کے شیر شاہ فلڈ بند کے اندر موجود درجنوں بستیوں میں کھڑے پانی کے باعث مکانات گرنا شروع ہو گئے ہیں اور سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. جلال پور پیروالا میں فوج کی 14 کشتیاں ریسکیو میں حصہ لے رہی ہیں. پولیس کی 5 پرائیویٹ کشتیاں بھی آپریشن میں شامل ہیں. مجموعی طور پر 30 سے زائد کشتیاں متاثرین کو ریسکیو کر رہی ہیں. میلسی میں بارش اور دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث قاضی کالڑا اور گوانس کے بند ٹوٹ گئے ہیں. سیلابی ریلوں کے باعث 8 دیہات کا شہری زمینی رابطہ منقطع ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں الرٹ کے بعد کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت سے آنے والا ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں بدل گیا ہے اور کراچی سمیت مختلف اضلاع میں شدید بارشیں شروع ہو چکی ہیں. 11 سپٹمبر سے سندھ کے اضلاع میں جن میں تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگڑ، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، دادو مٹیاری میں وقفے سے تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ہے اور بارش جو ہے وہ کراچی سمیت کئی شہروں میں اس وقت شروع ہے. تو محکمہ موسمیات نے الرٹ کیا کہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے جس سے شہروں کے اندر بھی سیلاب کا خدشہ جاری ہے. دریائے سندھ میں راجن پور کے مقام پر پانی کے بہاؤ مسلسل اضافہ ہے. ہیڈ پنجرت کا ریلا کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے اور یہاں پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے اور سیلاب کا جو میلان ہے یا رجحان ہے وہ رجحان کی جانب ہے. رجحان کچے کا علاقہ ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق تمام دریاؤں کا ریلا دریائے سندھ میں شامل ہو کر اپنے حفاظتی بندوں میں بہہ رہا ہے. بڑی تعداد میں مکین محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں. تو اگلی خبر یہ کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ جاپان کے وزیر اعظم شگیرو اشیبا 1 سال سے بھی کم عرصے تک جاپان کے وزیر اعظم رہے لیکن وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اکثریت کھو بیٹھے. تو شکست کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر کے عہدے سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور جاپان کی وزارت عظمیٰ سے بھی انہوں نے خود کو خیر باد کہہ لیا. اگلی خبر ہے کہ بلوچستان میں 8 سپٹمبر کو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اور یہ کال اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے دی گئی ہے. کوئٹہ میں جلسے کے دوران بہت سے لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی تو ان کے الواقعین کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ ہڑتال کی جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کی اور ہڑتال میں شرکت کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی خبر یہ کہ بلوچستان کو نیا آئی جی مل گیا ہے اور محمد طاہر کو آئی جی بلوچستان تعینات کر دیا گیا. نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. بہت عرصے سے بلوچستان آئی جی کے بغیر کام کر رہا تھا اور پنجاب سے یا کسی اور صوبے سے کوئی بھی آئی جی بلوچستان جانے کو تیار نہیں ہے. بہت سے قابل قسم کے آئی جیز نے بھی بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں آئی جی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن محمد طاہر نے یہ عہدہ قبول کر لیا. اب وہ بلوچستان کے نئے آئی جی ہوں گے. یمن نے اسرائیل کے رامون ایئرپورٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے. یہ ایئرپورٹ اسرائیلی شہر ایلات کے قریب واقع ہے. ڈرون حملے کے بعد اسرائیل میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے. ہوائی اڈے پر پروازیں روک دی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق ڈرون سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن ایئرپورٹ کو خاصا نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ پاکستانی خاتون پولیس افسر شہر بانو نقوی کو ایک شاندار اعزاز حاصل ہو گیا ہے. یہ اعزاز پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ وہ ایشیا سوسائٹی 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کے لیے پہلی پاکستانی خاتون ہے جو منتخب ہوئی ہیں. ان کو کلاس آف 2025 میں معاشرے کے کمزور طبقات کے تحفظ سسٹم میں تبدیلی کے حوالے سے گراں قدر کاوشوں اور خدمات کے لیے منتخب کیا گیا ہے. 27 ممالک کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 30 افراد کی غیر معمولی کارکردگی زیر غور تھی جس میں سے شہر بانو نقوی کو منتخب کیا گیا ہے. تو ان کو بہت مبارک ہو. پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو. تو یہ بھی خاتون ہے جنہوں نے لاہور کے اچرا بازار میں ایک خاتون کو جنہوں نے کوئی ایسا لباس پہنا جس پر عربی تحریر تھی اور اس کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی. تو یہ خاتون اکیلی پولیس افسر اس مشتعل ہجوم سے اس خاتون کو بچا کے لے گئی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ جو کپڑا انہوں نے پہنا تھا وہ عربی نہیں تھی, وہ ایک ڈیزائن تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ عربی لکھی ہوئی ہے. تو شہر بانو نقوی ایک بہادر پولیس افسر ہے
تو اس کو جو اعزاز ملا اس پر اسے بہت مبارک ہو۔ اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیے۔